नारा हमारे यहाँ लगाया जाता है, बाप बेतुशाही कोई नहीं। नमाज मुकम्मल नहीं होती आपकी बाबों के बगैर। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि लोग कहते हैं वो दौर चला गया जब करामतें पाई जाती थी, क्यों उस दौर में कोई सोना लगा हुआ था। माबिया से गैरत खाते ने उन्होंने कहते हैं गैरतमंद। हालांकि जो अल्लाह के लिए गैरत खाता है उसके रसूल के लिए वही गैरतमंद है। जो अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफिन के लिए गैरत खाता है वो बेगैरत है। अगर आपको कोई साहिब नजर नहीं मिलता तो आपकी बदनसीबी है। हकीकत यह है कि किसी साहिब नजर की निगाह आप पर नहीं पड़ी। मैं पैदा होने लगा तो मेरी वालदा ने ख्वाब देखा कि बड़ी माँ वाले बुजुर्ग आए हैं और उन्होंने कहा ये बच्चा है तेरा गिफ्ट। अल्लाह ना करे आंधा कोई बाबा अपने किसी मरने वाले एहो को बच्चा गिफ्ट करे। तो जब तक ये बच्चे ने बाबों को हाथ नहीं डाला था तो लोग तो कहते थे कि यार बाकी बड़ी माँ का फैज है। उनकी फैज है बड़ी माँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंडेम कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे होते हैं मदनी चैनल के बारे में, और मदनी चैनल वाले भी बात कर रहे होते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में। क्या इनका पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपने हाइलाइट्स में थोड़ा बहुत तो देखा होगा। अभी चल के डिटेल में इस वीडियो को देखते हैं, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में वीडियो के एंड में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नारा हमारे यहाँ लगाया जाता है, बाप बेतुशाही कोई नहीं। ठीक है, मतलब बात बदनसीब लगाते हैं जी। नमाज मुकम्मल नहीं होती आपकी बाबों के बगैर। कुरान पाक ने क्या फरमाया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता चला, उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तूने इनाम किया है। कुरान पाक की सबसे बेहतर तफसीर वो होती है जो खुद कुरान की दिगर मकाम की आयतें ही तफसीर बयान करें। ऐन मुमकिन है आगे जाकर दूसरी आयत भी बयान कर दे। अब जब हम कुरान से पूछते हैं कि इनाम याफ्ता लोगों से क्या मुराद है, तो कुरान कहता है उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम। इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। सिर्फ अंबिया अगर कहा जाता तो ये तबका जो है फिर भी शोर करता रहता, तो अंबिया ही का है ना। हम तो बाबों को बुरा भला कहते हैं, ये तो अंबिया ही का है, वो तो बुरे भले ही हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। कुरान ने फरमाया कि इनाम याफ्ता लोग अंबिया हैं, सिद्दीक हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। औलिया इकराम के अंदर सबसे बड़ा जो मर्तबा है वो सिद्दीकीन का है। बड़े मर्तबे को पहले बयान किया, फिर दूसरे मर्तबे को बयान किया, फिर तीसरे मर्तबे को बयान किया। तो ये तीन जो तबकात हैं, तो चार तबकात बयान किए गए, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। अंबिया को हटाकर तीन तबकात। ये तीन तबकात क्या बयान कर रहे हैं कि जो अल्लाह की इनाम याफ्ता हैं उनमें भी एक तकसीम है। एक वो है जो दूसरे से ज़्यादा अफजल है, अल्लाह के यहाँ ज़्यादा मकाम मर्तबे वाला है। अब आप ये देखिए कि कुरान तो कह रहा है कि इनका रास्ता सीधा रास्ता है। बेशक उन्हें आप कैसे फरामोश कर सकते हैं? ये जो हजरात होते हैं शरीयत हर दौर के अंदर, मतलब मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि लोग कहते हैं वो दौर चला गया जब करामतें पाई जाती थी, क्यों उस दौर में कोई सोना लगा हुआ था। जो तीन ज़माने सबसे बेहतर, हुजूर का ज़माना, साहबा का ज़माना, ताबीन का ज़माना, इन तीन ज़मानों की फजीलत बयान की गई है। उसके बाद तो सारे दौर बराबर हैं, सारे दौर बराबर है ना, कोई ख़ास फजीलत नहीं है। बात यह है कि ये आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि आज वो औलिया नहीं पाए जा सकते जिनमें करामत ना पाई जाती हो। हुजूर ने तो फरमाया कि 40 अब्दाल रूए ज़मीन पर पाए जाएंगे हर ज़माने में। अगर उनमें से एक इंतकाल कर जाए तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। और बाज़ रिवायतों में मकाम की तखसीस की गई है कि वो जो अब्दाल पाए जाएंगे मुल्क के शाम में पाए जाएंगे। अच्छा, ये अगर आपको कोई साहिब नज़र नहीं मिलता तो आपकी बदनसीबी है। हकीकत यह है कि किसी साहिब नज़र की निगाह आप पर नहीं पड़ी। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम आजकल के जमाने में कौन कौन लोग हैं बता दूं? मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, जो कुरान में है। नबी हैं, शहीद हैं, सिद्दीकीन हैं, सालिहीन हैं। डेफिनेटली कौन है? सहाबा किराम और अहले बैत। उनके बाद उसके बाद तो मेरे और आपके अंदाजे और तखमीने हैं। हम डेफिनेटली किसी को औलिया अल्लाह सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम नहीं कह सकते, इंक्लूडिंग माई सेल्फ।
قرآن میں تو ان کے راستوں کی پیروی کا حکم ہے، قرآن میں کوئی ان کے راستوں کی پیروی کا حکم نہیں، قرآن میں ان کے راستے کی پیروی کا حکم ہے، راستوں کی نہیں جو چار امام نے چار ہی آکتے ہیں، نہیں۔ اس سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں۔ جناب ہم تو تلاش کر چکے ہیں، ایسے لوگ صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ قرآن میں راستوں نہیں آیا، قرآن میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، راستے ان لوگوں کے نہیں کہ ایک کہہ رہا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، دوسرا کہہ رہا ہے جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو، کہتے ہیں دوئے ٹھیک نہیں۔ کیسے دو 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ یہ تو دو راستے ہی 180 ڈگری ہیں، ایک گورے دی عدالت نہیں پروف کر سکتے، یہ اپنے بوجھے رکھو سارے دلائل۔ میں کہتا ہوں یہ اسلام جو انڈیا پاکستان میں لے کے آئے ہیں نا، یہ گوروں کے سامنے پیش ہی نہیں ہو سکتا۔ گورے مذاق اڑا کے نا یہ ہاتھ میں ان کے دے دیں گے ساری چیزیں۔ تو یہ کیسے 180؟ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، راستے نہیں ہیں، راستہ ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وہ راستہ کون سا؟ وہ آپ دیکھ لیں۔ یار یہ سوال پیچھے ہی رکھے میرے بھائی، جب میں کہوں گا پھر لے آئیے۔ ادھر اتنے سوال ہیں کہ آپ کی تراویح بھی ختم نہیں ہوگی تو یہ سوال نہیں ختم ہوگے، لہذا سوال پیچھے ہی رکھیں مہربانی۔ کوئی سوال آگے پرچی نہ بھیجیں مجھے، تھوڑی پرچی ہیں پہلے میرے بھائیو۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 153۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ السلام نے خود بتا دیا ہے کہ یہ صراط الذین انعمت علیہم کون ہے، تو اسی کے سمجھو تواڈے بابے نے صراط الذین انعمت علیہم، تواڈے بابے نے تو دوسرے فرقے نے بابے نہیں جمندے۔ بریلویوں کے بابوں کو دیوبندی مانتے ہیں، دیوبندیوں کے بابوں کو بریلوی مانتے ہیں، تو جب دونوں ایک دوسرے کے بابوں کو نہیں مان رہے تو صراط الذین انعمت علیہم وہ کہاں سے ہوگے؟ صراط الذین انعمت علیہم وہ ہوں گے جن پہ امت اتفاق کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت اور صحیح العقیدہ تابعین اور تبع تابعین، بخاری مسلم کو بریلوی بھی مان رہا ہے، دیوبندی بھی مان رہا ہے، اہل حدیث بھی مان رہا ہے، یہ ہوں گے صراط الذین انعمت علیہم۔ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بنائے ہوئے نہیں، نہ میں وابی نہ میں بابی۔ اے کلپ ضرور دیکھنا ہے۔ اچھا جی، سورۃ الانعام آیت نمبر 153۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، مشکات کی پہلی جلد میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی یوں، اے اپنے بابیاں کو نا طریقہ سیکھ رہے صراط الذین انعمت علیہم، نبی علیہ السلام بتا رہے صراط الذین انعمت علیہم کون ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، دائیں بائیں اس کے ٹیڑھی لکیریں کھینچی، پھر آپ نے یوں انگلی رکھ کے نا یوں انگلی اس پہ چلائی اور فرمایا، قرآن کی آیت پڑھی سورۃ الانعام آیت نمبر 153۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے بے شک میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ ادھر ادھر کے راستے تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے 4 لکیریں کھینچی، 2 ادھر ڈنگیاں کھینچیاں، 2 ادھر ڈنگیاں، وشکار ایک سیدھی، چاروں ہی آگ پہ ہیں۔ آپ ابن ماجہ کھول کے پڑھ لیں، 4 لکیریں کھینچی، 2 ادھر 2 ادھر، فرمایا یہ شیطان کے راستے ہے، بیچ والا میرا ہے۔ چلو 4 دی گنتی بھی پوری ہے، 2 ادھر تو 2 ادھر۔ میں اماموں کو نہیں کہہ رہا، جب ہم عیسائیت کو کنڈیم کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کنڈیم نہیں کر رہے ہوتے، اور کوئی ماچے خان کوئی ہم سے کلیریفیکیشن بھی لے کے تیرے ساڑھے ماما نو تو نہیں کہہ رہے، اسی تو آڑے گروہ کہتے کلیریفیکیشن لی ہے۔ جب آپ عیسائیت کے خلاف بولتے ہیں تو ہم نے کبھی آپ سے کہا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو تو کہیں برا نہیں کہہ رہے، تو آپ کو بھی کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ ہم سے یہ پوچھیں کہ آپ ہمارے اماموں کو تو برا نہیں کہہ رہے۔ ہم اماموں کے نام پہ فرقے کو جب رد کر رہے ہیں، یہ اسی طرح جیسے آپ عیسائیت کو رد کرتے ہیں، اور ہم آپ سے نہیں پوچھتے کہ آپ دیکھنا کہ حضرت عیسیٰ کو تو نہیں برا کہہ رہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو برا نہیں کہہ رہے، تو اسی بھی ساڑھے بارے بدگمانی نہ کریا کرو کہ ہم اماموں کو برا کہہ رہے ہیں۔ اماموں کا تو کوئی مرتبہ ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ، آپ ان کی جب توہین کر رہے ہوتے ہیں اپنے زوم میں جو لوگ سمجھتے ہیں۔
تو ہم تو نہیں آپ سے کلیریفیکیشن مانتے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, وہ تو انسان تھے, روٹی کھانے کے محتاج تھے. قرآن میں آتا ہے کہ وہ تو روٹی کھانے کے محتاج تھے, اور قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں کہتے ہیں اللہ اگر ارادہ کرے عیسیٰ اس کی ماں صاحب کو ہلاک کر دے, اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے. جب آپ کی آیتیں پڑھتے ہیں ہم آپ سے کبھی نہیں پوچھتے کہ آپ یار حضرت عیسیٰ کی توہین تو نہیں کر رہے, ہمیں پتہ ہے آپ نہیں کر رہے. آپ کو ہمیں بھی کوئی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں کہ ہم اماموں کی توہین کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تسی ٹھیکیدار نہیں ہو امامہ دے, ہم آپ سے زیادہ اماموں کے ماننے والے. اماموں کی کتابیں ہی تو ہم نے رکھی ہوئی ہیں, آپ تو بابوں کی کتابیں لے کے جا رہے ہو, نہ میں وابی نہ میں بابی. ٹھیک ہے, اے بابے نو تسی منگتے ہو اللہ دے بندے ہو, ہم تو اماموں کو لے کے چل رہے ہیں. یہ کون ہے جن کی کتابیں سامنے میں نے رکھی ہوئی ہیں؟ یہ صرف پڑھی ہوئی نہیں, پڑھی ہوئی بھی ہیں اور ریفرنس کوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا یہ میرا راستہ ہے سیدھا. تو نبی علیہ السلام کا راستہ ہے سیدھا, باقی ہے شیطان کے راستے. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا کہ جو لوگ اس راستے پر چل کر انعام یافتہ قرار پائے. اے ابھی وہ جناب وہ لوگ جو ہے نا, وہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تھے نا, تو ہمیں لوگ کہتے ہیں اگے بھی پڑھو نا جی, اگے بھی پڑھو نا, ساڈے بزرگاں دا ذکر ہے اہدنا صراط المستقیم صراط اللہ, تواڈے بزرگاں دا ذکر نہیں ہے. وہ پہلے سی انجینئر صاحب دی پیدائش تو پہلے ہوندا سی ذکر. ہن انجینئر صاحب نے حدیثاں کھول کے دس دیاں نے کہ وہ بھی ساڈے ہی بزرگاں دا اور اماماں دا ذکر ہے, صراط الذین انعمت علیہم. اچھا اب میں ان سے ہی کہتا ہوں, یہ جب آپ کہنا صراط الذین انعمت علیہم پڑھیں, ہن مدد کی گل سنو, اگلا لطیفہ اسی پڑھتے سے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ کہتے تھے اگے پڑھو. اسی اگے پڑھ کے بھی اگلی تفسیر کی تھی, اور تسی نہ کرو گے, تسی بھی اگے پڑھو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تسی ذرا تھوڑا اور اگے پڑھو, کیونکہ تسی جنہاں دے پیچھے لگے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ہون کدھرے. ٹھیک ہے نا جی, اسی پورا پڑھنے ہیں, اس تو بعد آمین کہو. تانوں کہندے سن نا, یہ آپ کو کہتے تھے نا تھوڑا سا آگے سے پڑھیں. ہم پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ کہتے تھے آگے چلیں صراط الذین انعمت علیہم. او تے اسی ہن لے لیا, او تے ساڈے ہو گئے, ان کو تسی تھوڑا جا تسی بھی اگے چلو ہن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. کیوں جی فرحان صاحب, حسب حال کے خبرناک حسب حال. اچھا جی میرے بھائی, یہ اس لائٹر موڈ میں ہی لوگوں تک بات پہنچانی ہے. ٹھیک ہے, لوگ جھوٹ لائٹر موڈ میں پہنچا رہے ہیں, قصے کہانیاں پہنچا رہے ہیں, اور مجمع انہوں نے سمیٹے ہوئے ہیں. ہم آپ کو بالکل 100% 24 کیرٹ سونا دعوت و تبلیغ کتاب و سنت کے دلائل کسی فارم میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ میرا یہ دعویٰ ہے, میں جس انداز میں بیان کرتا ہوں اس انداز میں ہمارے مخالفین بیان نہیں کرتے. آپ ذرا ان کی ویڈیو سنیں, گالی گلوچ اور غصے سے بھرے ہوئے اپنے بابوں کے نام پہ. ہمیں غصہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ آتا ہے. اگر ہمیں اپنے بابے کے نام پہ غصہ ہے تو آپ ہمیں ضرور ان سے کمپیئر کریں. جو بابوں کی غیرت کے اوپر غصہ کھاتے ہیں اور جو اللہ کی غیرت پہ کرتا ہے وہ بے غیرت ہوتا ہے. یہ غیرت والا ہوتا ہے جو اللہ کے لیے غیرت کھاتا ہے. جو اللہ کے لیے غیرت کھا رہا ہے ان کا غصہ کرتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, تم میں سے اس وقت تک مومن ہی کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے. اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ نہ ہو جائے, بابے نہیں, اللہ. جو اللہ سے غیرت کھاندے نے انہوں نے کہندے نے غیرت مند نے, انہوں نے غیرت مند نہیں بندے. جو بابے سے غیرت کھاندے نے انہوں نے کہندے نے غیرت مند نے. حالانکہ جو اللہ کے لیے غیرت کھاتا ہے اس کے رسول کے لیے وہی غیرت مند ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین کے لیے غیرت کھاتا ہے وہ بے غیرت ہے, وہ غیرت مند ہے ہی نہیں ہے. اور یہ بغیرت تو بہت چھوٹا لفظ ہے, ان کو تو قرآن و سنت کی روشنی میں تو بے ایمان کہا گیا. ان کا تو ایمان ہی کوئی نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے غیرت نہ کھائیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو دوستو یہ تھی ویڈیو, اور اس میں آپ لوگوں نے دیکھا دونوں کا پوائنٹ آف ویو بہت ہی زیادہ ڈیٹیل کے اندر آ گیا. مدنی چینل کے اوپر جو ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں, جو باتیں کی جاتی ہیں, جو دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ویسے تو میں آپ کی بات اگر یہاں سے بات شروع کروں کہ الیاس قادری صاحب جو ہیں, مولانا الیاس قادری صاحب بہت ہی اچھے انسان ہیں, بہت اچھا دین کا کام بھی کر رہے ہیں. کچھ چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے, میرا آپ کا ہو سکتا ہے, ان کا میرا ہو سکتا ہے, انجینئر صاحب اور ان کا بھی ہو سکتا ہے, اور ہے بھی جگہ پہ. پر الیاس صاحب کی جو بابا جانی کی جو خدمات ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں گی. بہت سارے لوگوں کو دین کے اوپر چلانا اور دین کی طرف رکھنا, ان کا ٹلٹ اس طرف ہی رکھنا, اس میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے. بہت ہی منظم طریقے سے ان کا ادارہ کام کرتا ہے. فیضان مدینہ آپ جائیں تو وہاں دیکھیں اتنے لاکھوں کے حساب سے مجمع آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ کتنی شاندار طریقے سے مینیج ہو رہے ہوتے ہیں چیزیں.
پھر اس کے بعد انہوں نے چینل کے اوپر چیزیں چلنا شروع کری جو کہ مدنی چینل تھا، اور ان چیزوں کو لے کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب میدان میں آ گئے. اور میں کسی حد تک ان کو بھی صحیح سمجھ رہا ہوتا ہوں، کیونکہ جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں بخاری، مسلم اور کتب ستہ سے، تو باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. جو کتابوں کا ریفرنس یہ دے رہے ہوتے ہیں ان ریفرنس کو ہم نے کتنی دفعہ کراس چیک بھی کیا تو وہ ریفرنس صحیح نکل رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مولانا نے یا ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے وہ باتیں ڈسکس کیوں نہیں کی. اچھا اس بات کے اوپر بھی بات ہے کہ بھائی کچھ چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی یا انہوں نے نہیں کی، وہ حکمت کے تحت نہیں کی، پر انجینئر صاحب اس کو کھول رہے ہیں، اور انجینئر صاحب دوسروں کو بھی بولتے ہیں کہ اس کو برباد کرو. اور دوسرے مولانا وغیرہ جو ہیں وہ اس بات کے اوپر بات کرنے سے کترا رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو ڈسکس نہیں کرنا. اب ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی اگلی کسی ویڈیوز میں دیکھیں گے جا کے. پر انجینئر محمد علی صاحب کا جو کیس ہے، جو پورا مقدمہ ہے نا اپنے بارے میں، ابھی جیسے وہ مقدمہ بیان کر رہے تھے بابوں کے بارے میں بہت سخت ہے. صاف بابے تو شے کوئی نہیں، اس طرح کی بات کر دیتے ہیں. پر وہ جن بابوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں جو کچھ علماء دین ہیں وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت ایگزیجریٹ کر رہے ہوتے ہیں باتوں کو، بہت ساری چیزوں کو. کچھ چیزیں جو ہیں ہمارے مطلب کہ دوسروں سے بات کریں، ان کے دوسرے جو فرقے والے لوگ ہیں ان سے بات کریں تو وہ بالکل ڈینائی کر دیتے ہیں ان چیزوں کو. اور کچھ جگہوں پہ ان میں آپس میں بھی فرقوں میں اختلاف آ جاتا ہے. اچھا انجینئر صاحب کی ایک بات اچھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث کی طرف ہیں، پر یہ انجینئر محمد علی صاحب مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، تو بھائی میں تو ان کی خود کی بات مانوں گا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں قرآن سے چیزیں نکال کے، حدیثوں کے اوپر ویریفائی کر کے، اور حدیثیں بھی مستند، صحیح مسلم، صحیح بخاری کی، تو یہ ایک بڑی بات ہے. اس کے اوپر اگر بات کی جائے تو آپ کو بھی ٹھوس ثبوت دینے پڑیں گے اور ٹھوس چیزوں سے ہی ریلیٹڈ آ کے کام کرنا پڑے گا. بہرحال اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ مولانا الیاس قادری صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کو پریس کر دیں. ملتے ہیں کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے.